बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में शोबा उर्दू की जानिब से बेटा आपसे मुखातिब हूं। यकीनन बेटा आप तमाम बच्चे अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अपने असातिज़ा की हदायत पर, अपने बड़ों की जो हदायत हैं, जो बड़े घर में वालिदैन हैं, उनकी बातों पर, उनकी बताई हुई तदाबीर पर अपने रोज़ाना ज़िंदगी के मामलात देख रहे होंगे। बेटा यकीनन आप बच्चों को हम बार बार इस बात के ऊपर हदायत दे रहे हैं कि बेटा घर पे रहकर अपनी भी हिफाजत कीजिए, अपने घर वालों की भी हिफाजत कीजिए और बाकी सब लोगों के लिए हम लोग दुआगो तो हैं। तो इंशाअल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपनी शुभ रोज़ गुजारिए। बेटा आज हमारा जो लेक्चर है, आज हमने अपना नेक्स्ट मकालमा यानी आगे मकालमे का अगला पार्ट हमने पढ़ना है। पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बेटा आपने 2 मकालमे पढ़े थे और बेटा मैंने आपसे कहा था कि आप तमाम बच्चे इन मकालमों को याद करें, इनकी असाइनमेंट बनाएं, इनको लिखें, एज़ इट इज़ याद कर लें। इसको खुद से भी क्रिएट किया जा सकता है। बेसिक टेक्निक्स आपको आ चुकी हैं माशाल्लाह, अब आप सीख चुके हैं कि वो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। तो वो बेटा उन पे अमल करें और उसके मुताबिक आप इसकी असाइनमेंट्स बनाएं। आज हम अपना अगला मुकालमा पढ़ने चलते हैं। तो आइए किताबें खोलिए, अपना नया मुकालमा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर्स में बेटा आप तमाम बच्चों को खुशामदीद। यूनिक नोट्स उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। मकालमा नवीसी ये हमारा टॉपिक है, जो आज के लेक्चर में हम तीसरे मकालमे का आगाज़ करेंगे। इस लेक्चर में इससे पहले हम 2 मकालमे बेटा पढ़ चुके, डॉक्टर और मरीज़ का मकालमा, माल मकान और किराएदार का मकालमा। ये वो मकालमे की चंद ज़रूरी हदायत जो पिछले लेक्चर्स में भी बेटा आपसे शेयर की गई थी। इस स्लाइड को यहाँ इसलिए रखा ताकि आप बच्चे इसको देखकर इसके मुताबिक अपनी असाइनमेंट्स बनाएं और तैयारी करें। मकालमा नंबर आज हमने जो पढ़ना है वो है 3। यूनिक नोट्स का पेज नंबर 316 पर ये मकालमा है। ये 2 दोस्तों के दरमियान इम्तिहान की तैयारी के बारे में मकालमा है। लाहौर बोर्ड में ये 2008 और 2011 में ये मकालमा आ चुका है पहले ऑलरेडी। यानी लाहौर बोर्ड के अंदर, यानी बोर्ड के पेपर्स के अंदर इस मकालमे की अहमियत का अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि ये 2 मरतबा आया है। बेटा इस मकालमे को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले उसी तरह जो किरदार हैं हमारे मकालमे के अंदर 2 हैं, 2 दोस्त हैं। तो ज़ाहिर बात 2 दोस्त, एक का नाम शाहिद और दूसरे का नाम ज़हीर है। और यहाँ पर इसका मंज़र थोड़ा सा बनाकर 1 से 2 लाइनों में ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ब्रेक टाइम में शाहिद जो है वो कॉलेज कैंटीन पर बैठा है, ज़हीर कैंटीन पर आता है, तो उसको देखकर दोनों के दरमियान गुफ्तगू का आगाज़ होता है। शाहिद, यहाँ से हम मकालमा पढ़ना शुरू करते हैं। शाहिद, अस्सलामु अलैकुम। उसी तरह बेटा वो तमाम अलामात, तमाम चीज़ें जो आपको ज़रूरी हदायत हैं वो इस मकालमे भी एज़ इट इज़ वैसे ही रहेंगी। आपने उन तमाम चीज़ों को इस मकालमे में भी देखें। नोट्स आपके पास हैं, पेज नंबर 216 316 पर आप ये अपना मकालमा देख रहे हैं। तो उन्हीं तरीके से यहाँ पर भी अस्सलामु अलैकुम में इमला की गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर तुलबा बोर्ड में भी जब पेपर हम चेक करते हैं
تو بیٹا دیکھنے میں آیا کہ یہ جو پہلے حصے کے 3-4 ابتدائی ڈائلاگ ہوتے ہیں، جو ابتدائیہ ہوتا ہے، جو آغاز ہوتا ہے، تعارف جو ہوتا ہے، اس میں بچوں کی املا کی غلطیاں اس میں پیش آتی ہیں میرا بیٹا. تو یہاں آپ نے میرا بیٹا غلطی نہیں کرنی، املا کی یہ درست لکھنا ہے. تو اس اپنا آغاز کرتے ہیں جی کہ شاہد علامت رابطہ. السلام علیکم ندائیہ مخاطب کرنے کی علامت لگی ہوئی ہے. ظہیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہد کل کالج کیوں نہیں آئے تم؟ سوال کیا ہے شاہد نے ظہیر سے. ظہیر میں کل لاہور چلا گیا. پیج نیکسٹ پہ دیکھتے ہیں جی. میں کل لاہور چلا گیا تھا یا لاہور گیا ہوا تھا. شاہد کیوں، خیریت تھی؟ ظہیر ہاں کچھ خریداری کرنی تھی. یہ جوتا میں نے کل ہی خریدا ہے. بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جوتا دکھاتے ہوئے. بیٹا یہ بریکٹ کی جو علامت ہے یہ کوسین کی علامت ہے. یہ وضاحتی جملوں میں استعمال کی جاتی ہے، وضاحتی لفظوں کے درمیان استعمال کی جاتی ہے. تو میرا بیٹا یہ آپ نے اگر وضاحتی جملہ کوئی ہے تو اس کا پچھلے جملے سے تعلق نہیں ہوتا، صرف ایکسپلینیشن ہوتی ہے. تو آپ اس میں یہ بریکٹ میں یہ بات کریں گے جوتا دکھاتے ہوئے. جملہ مکمل ہو گیا ہے. کچھ خریداری کرنی تھی، یہ جوتا میں نے کل ہی خریدا ہے. یہاں جملہ مکمل ہو گیا. علامت ختمہ فل سٹاپ کی علامت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. جو سنٹینس کمپلیٹ ہے لیکن وضاحت کر دی، منظر بیان کر دیا جوتا دکھاتے ہوئے. یہ منظر پیش کیا. شاہد اللہ کے بندے، اب دوستی ہے نا، جیسے دوست ہم عمر ہیں ان کے درمیان جو بے تکلفی کا انداز ہے. اللہ کے بندے تم اتوار کو بھی تو جا سکتے تھے، چھٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ظہیر جس کام کا جب دل چاہے اسی وقت وہ کام کرنے کا مزہ آتا ہے. شاہد امتحان سر پر آ گئے ہیں، پڑھائی کی طرف توجہ دو، تمہیں مزے سوج رہے ہیں. ظہیر وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہاری طرح مجھ سے ہر وقت نہیں پڑھا جاتا. شاہد ہر وقت کون کہتا ہے، لیکن دن میں کچھ وقت تو پڑھائی کے لیے مقرر ہونا چاہیے نا. ظہیر شاہد تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، شام کو میرے ہاں آ جایا کرو، مل کر پڑھا کریں گے. شاہد بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے تمہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ظہیر ذمہ داری؟ کیا مجھے امتحان نہیں دینا؟ میری تو ابھی بہت سے مضامین کی تیاری نامکمل ہے. شاہد اگر تم ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے تو اب تک بہت سے مضامین کی تیاری مکمل ہو جاتی. ظہیر مانتا ہوں یار، کچھ لاپرواہی ہو گئی مجھ سے. تم سناؤ تم نے کیا کیا تیار کر لیا ہے؟ شاہد میں تو سوائے اردو اور اسلامیات لازمی کے تمام مضامین کی ایک بار تیاری مکمل کر چکا ہوں. ظہیر انگریزی کی تیاری تم نے مکمل کر لی ہے؟ سوال یہ نشان ہے. اب یہ دیکھیں مکالمے کا آغاز ہوا، حال احوال پوچھا، پھر اس نے تیاری کی بات کی، پھر اس نے اس کو سمجھایا، پھر اس نے اپنے مضامین کا بتایا کہ میری تیاری نہیں ہوئی، دوسرے دوست نے بتایا کہ میری تیاری ہو گئی ہے، کن مضامین کی ہوئی ہے. تو بیٹا آپ مکالمے میں دیکھیں جو ترتیب ہے، حال بات کے اندر ابتدائی جملے ہیں 4-5، اس کے بعد پھر موضوع پر آ جاتے ہیں، وہ موضوع پر اب وہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ شیئرنگ ہو رہی ہے یہاں پہ دو دوستوں کے درمیان. اور اس کی جو کرداروں کی جو لب و لہجے ہیں وہ سادہ زبان استعمال کر رہے ہیں. جملے دیکھیے مختصر جملوں میں بات ہو رہی ہے. اور اس میں
بے تکلفی کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے، لیکن حد کے اندر رہتے ہوئے بے تکلفی بھی ہے لیکن تہذیب کے دائرے میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ مکالمے میں جو آپ کو پیچھے ہدایات میں بتائی ہیں وہ بیٹا آپ کو یہاں پر بھی دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں، اور یہی آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یہی آپ کے سیکھنے کی چیزیں ہیں، اور اسی طرح علامات بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ظہیر آگے سے کہتا ہے تم نے انگریزی کی تیاری تم نے مکمل کر لی ہے؟ شاہد ہاں بالکل کر لی۔ ظہیر مجھے تو اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، نہ سمجھ میں آتی ہے نہ جان چھوٹتی ہے، یعنی انگلش اس کا مسئلہ ہے، جبکہ اس کے شاہد نے انگلش کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ظہیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو امتحان کی تیاری میں انگلش میں پریشانی یا دقت کا سامنا ہے۔ شاہد اس میں کیا مشکل ہے؟ ظہیر اس میں آسان کیا ہے؟ شاہد پڑھو تو پتہ چلے نا، جب پڑھو گے نہیں تو مشکل ہی لگے گی۔ ظہیر میں پڑھتا تو ہوں لیکن دل اکتا جاتا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں مل کر پڑھا کریں۔ شاہد جو طالب علم امتحان سے پہلے ایک بار اپنی تیاری مکمل کر لیں انہیں امتحان سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ جیسے آپ لوگ امتحان سے پہلے تیاری کر رہے ہیں نا، تو آپ اگر وقت پہ تیاری کر لیں گے تو پھر آپ کو بیٹا امتحان میں ڈر نہیں لگے گا۔ تو یہاں پر بھی شاہد نے بھی یہی بات کی۔ ظہیر باقی کتابوں کی تیاری تو ہے لیکن یہ انگریزی پریشان کر رہی ہے، اور دوست وہ جو مشکل میں کام آئے، اب اس کو مدد چاہیے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست جو ہے اس کی پڑھائی میں مدد کرے، وہ اس کے ساتھ مل کر اسٹڈی، کمبائن اسٹڈی کریں، مل کر بیٹھ کے مطالعہ کریں۔ شاہد ریاضی کا کیا حال ہے؟ ظہیر ارے ریاضی تو میرا پسندیدہ مضمون ہے، مجھے تو نمبر ہی اسی میں لینے ہیں۔ شاہد اچھا مجھے ریاضی میں کہیں کہیں دقت محسوس ہوتی ہے، تم میری مدد کرو گے؟ ظہیر بالکل کروں گا، کیونکہ تمہیں انگریزی میں میری مدد کرنی ہے۔ شاہد جناب میں حاضر ہوں، یعنی دوست دوسرے دوست کی مدد کے لیے تیار ہے، جیسے میں نے بھی کہا دوست وہ جو مشکل میں کام آئے۔ ظہیر پھر یہی کرتے ہیں، شام کو تم میرے ہاں آ جایا کرو، دونوں مل کر امتحان کی تیاری کریں گے۔ شاہد آج ہی میں آپ کے گھر آؤں گا۔ پیج نمبر نیکسٹ پیج پہ دیکھیے بیٹا۔ ظہیر ٹھیک ہے، اور وہ تمہارے پاس ناول ہے فردوس بری، وہ تو لیتے آنا۔ اب یہاں اس نے ناول کی کتاب کا نام ہے فردوس بری، یہ مانگی ہے۔ شاہد اللہ کے بندے یہ دن ناول پڑھنے کے نہیں امتحان کی تیاری کے ہیں۔ ظہیر ارے یار مجھے نہیں پڑھنا، کسی نے مانگا ہے، یعنی وہ اپنے پڑھنے کے لیے نہیں مانگ رہا، کسی اور کے لیے مانگ رہا ہے، کسی دوست کے لیے۔ شاہد اچھا بابا لے آؤں گا، اب چلو اردو کا پیریڈ پڑھ لیں۔ اس دوران ظہیر کہتا ہے چلو۔ اس کا جو اختتام ہوا کہ بریک ختم ہوتے ہی گھنٹی بجتی ہے، دونوں دوست اپنے کلاس روم کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ اختتام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیٹا یہ مکالمہ ہم نے پڑھا، تیسرا مکالمہ جس میں دو دوستوں کے درمیان گفتگو ہوئی، ان دوستوں نے آپس میں اپنا حال احوال سے آغاز کیا، پڑھائی پر بات کی، تیاری کی بات ہوئی، پھر دونوں نے اپنے اپنے پڑھائی کے مسائل بیان کیے، پھر مل کر پڑھنے کے اوپر دونوں کا اتفاق ہو گیا، اور وہ جو ایک دوست ظہیر ہے وہ پڑھائی پر اتنا مائل نہیں تھا، شاہد کے سمجھانے پر دونوں میں ایک
कंसेंस पैदा हुआ, फिर बिलाखिर दोनों ने एक दूसरे की मदद का फ़ैसला किया, एक इंग्लिश में मदद करेगा, दूसरा रियाजी में उसकी मदद करेगा, तो मिलकर वो पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। तो इस तरह दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू हुई और मंतकी अंजाम पर पहुँची और इस मुकालमे का इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट मुकालमा, अगला मुकालमा बेटा है बेरोज़गारी के मौजू पर दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा। इस तरह किरदार, इसके दो किरदार हैं। यूनिक नोट्स के पेज पर आप 318 पर देख सकते हैं। इस मुकालमे में बेटा ये हमारा चौथा मुकालमा है। इस मुकालमे में पहले किरदार हैं अबू बकर और आमिर। बेटा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो किरदार होते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा सादा नाम रखे हुए हैं, शाहिद, ज़हीर, अली, अहमद, बिलाल, उमर, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, असद, सिंपल नाम, बड़ा नाम नहीं लिखना। अक्सर तालिब इल्म जो हैं वो बड़ा नाम लिखते हैं, पेन की सिंगल टिप से एक मरतबा आपने लिख रखें अबू बकर, फ़ौरन लिखा जाए। आमिर, पेन से जल्दी लिखा जाता है। अली, पेन उठा, एक मरतबा आप पेन रखते हैं अपने पेपर पर, एक दफ़ा ही लिखा जाता है। तो ये आसानी से आप, उमर नाम है, ये छोटे छोटे नाम जो हैं ये इस्तेमाल करें। अक्सर तालिब इल्म बोर्ड के पेपर्स में ये गलती करते हैं, वो नाम जो हैं वो बड़े इस्तेमाल करते हैं जिसमें लिखने में दुश्वारी होती है, वक्त भी ज़्यादा लगता है। तो ये सवाल के अंदर आपने देखा कि इन 3 से 4 मुकालमे जो आपने पढ़े, इसमें नाम बिल्कुल सादा और आसान रखे गए हैं। इसी तरह ये जो दोस्त है, एक दोस्त है, पहला दोस्त है अबू बकर, दूसरा दोस्त है आमिर। तो ये दो दोस्तों के दरमियान बेरोज़गारी कि मुलाजमत नहीं है, काम नहीं है कोई, उस हवाले से मुकालमा है। तो अबू बकर जो है वो अपने कोई अखबार में कुछ इश्तिहार पढ़कर अपने दोस्त के घर आता है और आमिर से मुलाकात होती है। दोनों गुफ्तगू का आगाज़ कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। मुकालमा नंबर 4, बेरोज़गारी के मौजू पर दोस्तों के मुकालमा। बेटा बोर्ड में 2017 में, 2017 में और 2019 में, यानी 19 में, यानी ये 2 मरतबा ये मुकालमा भी बोर्ड के पेपर में आ चुका है। इससे आप इस मुकालमे की, इसके मौजू की अहमियत को समझ सकते हैं। इसलिए बेटा मैं आपको बारहा कह रहा हूँ कि इसके साथ आपने तैयारी करनी है। तो अब मुकालमा पढ़ते हैं। अबू बकर, अस्सलामुअलैकुम। आमिर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? अबू बकर, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? आमिर, बस यार क्या बताऊं, बहुत बुरे हालात हैं। अबू बकर, क्यों, क्या हुआ? आमिर, बहुत अरसे से, यानी काफ़ी अरसा गुजर गया, अरसे से बेरोज़गार हूँ, कोई नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी यानी मुलाजमत, जॉब। अभी अभी इश्तिहार देख कर आ रहा हूँ। अबू बकर, मैं काफ़ी अरसे से दरख्वास्त पे दरख्वास्त दे रहा हूँ लेकिन मुलाजमत नहीं मिलती। आमिर, दरअसल मुल्क में बेरोज़गारी आम है, उम्मीदवार ज़्यादा हैं और मुलाजमत के मौक़े कम हैं। अबू बकर, ऐसा क्यों हो? आमिर, मुल्क की मईशत ख़राब है, यानी मुल्क की मईशत, इकॉनमी ख़राब है, कारोबार ज़िंदगी हालात ख़राब हैं, बैरूनी सरमायाकारी आ नहीं रही, नई सनतें लग नहीं रहीं, इसलिए नई असामियाँ भी पैदा नहीं हो रही हैं। असामियाँ पैदा होना, जॉब की जो मुलाजमत की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, नई जॉब्स निकलती हैं, क्योंकि कारखाने, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, इन्वेस्टमेंट होगी, मईशत के पहिया चलेगा, तो ज़ाहिर बात है लोगों की ज़रूरत होगी और नई मुलाजमतों के लिए दरवाज़े खुलेंगे। तो इस जुमले में वो ये बात कर रहा है आमिर। अबू बकर, दरअसल हम हुकूमत पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और अपना काम नहीं करते। आमिर, अपना कारोबार करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अबू बकर, हुकूमत को चाहिए
کہ بے روزگاروں کے لیے بلا سود قرض فراہم کرے، یعنی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو حکومت ان کو لون کی شکل میں بلا سود یعنی ان پہ انٹرسٹ یعنی مارک اپ نہ لے۔ عامر، ترقی یافتہ ممالک میں بے روزگاری وظیفہ ملتا ہے، ان امپلائمنٹ کا جو ایک وظیفہ فنڈ ملتا ہے، یعنی جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، بے روزگاری وظیفے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ جاب لیس ہوتے ہیں، جن کے پاس نوکری نہیں ہوتی، حکومت ان کے لیے ان کی روزمرہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو ایک الاؤنس دیتی ہے، ایک وظیفہ دیتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح بے روزگار شخص خاندان اور معاشرے پر بوجھ نہیں بنتا اور وہ ناجائز ذرائع آمدن کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ ناجائز ذرائع آمدن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان بے روزگار ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے جب اس کو ملازمت نہیں ملے گی، وہ اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے معاشرے کے سامنے شرمندگی محسوس کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر کے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو لہٰذا جب ان کو وظیفہ مل جاتا ہے باہر کے ملکوں میں تو پھر وہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ چوری یا دوسرے ناجائز ذرائع یا غلط کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو یعنی یہ ترقی یافتہ ممالک کا یہ انداز ہوتا ہے، یہ ایک مزاج ہوتا ہے۔ ابو بکر، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملازمت کے لیے رشوت اور سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، یہ دونوں جن کے پاس نہ ہوں ان کو ملازمت نہیں ملتی، جبکہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہاں رشوت کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ رشوت یا سفارش رکھتے ہیں ان کو تو ملازمت مل جاتی ہے، اب جس غریب شخص کے پاس یہ نہیں ہوتی تو وہ ملازمت سے محروم رہتا ہے۔ ابو بکر نے یہ بات کی۔ عامر، بے روزگاری کی ایک بڑی وجہ علم و ہنر کی کمی ہے، ہمارے پاس وہ تعلیم ہی نہیں ہوتی جو ہمیں امیدواران کے مقابلے میں منتخب کروائے، یعنی ہمارے پاس اتنی اعلیٰ تعلیم نہیں ہوتی کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ بعض زیادہ عام طور پر متوسط طبقے کے لوگوں کے پاس اعلیٰ تعلیم کی سہولیات نہیں ہوتی اور ہنرمندی کا تصور نہیں ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، کم ہے۔ ابو بکر، حکومت نے ایسے منصوبے بھی متعارف نہیں کروائے جن سے نئی ملازمتیں پیدا ہوتیں۔ عامر، ہر حکومت بس وعدے کرتی ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کرتی۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیے، یونیک نوٹس کا نیکسٹ پیج۔ ابو بکر، سیاستدانوں کے ہاں لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے، سب اپنی جیب بھرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ عامر، بیرونی ممالک جانے کے مواقع بھی کچھ کم ہو چکے ہیں، یعنی اب عامر کہتے ہیں بیرونی ملک جانے کے مواقع بھی کم ہو چکے ہیں۔ ابو بکر، خلیج کے ممالک میں ملازمت کا برا حال ہے اور یورپ میں جانا مشکل ہے۔ خلیج یعنی آپ کا یہ گلف کا ایریا، یہ عرب ریاستیں جو ہیں۔ یورپ سے مراد امریکہ، برطانیہ، فرانس، آپ ملکوں کے نام بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یعنی ان ممالک میں لوگ پہلے سے ملازمتیں کر رہے ہیں اور یورپ جانے کے لیے پالیسی سخت ہے، تو اس لیے وہاں جانا مشکل ہے، تو بے روزگاری تو بڑھے گی، وہ یہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ دونوں کا ایک ہی موضوع ہے اور دونوں ایک ہی موضوع پر اپنی آراء کا اظہار یا اپنے دلائل اور نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں۔ عامر، بیشتر سرکاری ملازمتوں پر عرصے سے پابندی ہے، بہت سی اسامیاں خالی پڑی ہیں لیکن بھرتی نہیں ہو رہی، بہت کم محکموں میں اسامیاں پر کی جا رہی ہیں۔ ابو بکر، ملک کی معاشی حالات خراب ہیں، اس لیے حکومت ملازم رکھ کر تنخواہ کہاں سے دے؟ اب حکومت کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، معاشی حالات خراب ہوں گے تو نئے ملازم حکومت بھرتی نہیں کر سکتی۔ وہ ابو بکر اپنا موقف پیش کر رہا ہے۔ عامر، تبدیلی کا وعدہ لے کر آنے والی حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی، جیسے حالات ہیں اسی طرح تبدیلی میں بہت عرصہ لگے گا۔
یعنی جس طرح کہ اس وقت ہماری معیشت کے کون سے حالات، ملکی معیشت کے حالات کی بات ہو رہی ہے کہ ملک کے جو کاروباری حالات ہیں جس طرح چل رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس میں بہتری آنے میں۔ ابوبکر: سی پیک کے باعث کاروباری سرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں، سرمایہ کاری آ رہی ہے، امید ہے جلد تبدیلی آئے گی، ہر مشکل کے بعد آسانی آ ہی سکتی ہے۔ تو سی پیک یہ جو چائنا کے ساتھ ایک معاہدہ ہے ہمارا، اس کے تحت پاکستان میں جو ٹریڈ ہوگی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سی پیک ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ہمارا منصوبہ ہے چائنا کے ساتھ، اپنے دوست ملک کے ساتھ، اس کا ذکر ہے یہاں۔ ابوبکر نے سی پیک کی مثال دی۔ عامر: اس منصوبے کے تحت ملازمتیں پیدا ہوں گی، ان کے لیے ہمارے پاس مطلوبہ ہنر ہونا بھی ضروری ہے۔ ملازمتیں تو پیدا ہو جائیں گی لیکن ہمارے پاس وہ ہنر بھی ہونا چاہیے، وہ ٹیکنیکل لوگ بھی ہونے چاہیے۔ ابوبکر: بالکل، فنی تعلیم کے بغیر سی پیک کے تحت ملازمت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ فنی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ تھیوریٹیکل ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو جو فنی تعلیم ہے، وہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، وہ یا فنی تعلیم جو ہے اس کے بغیر ہم اگر سی پیک بن بھی جائے تو ہم اس کے لیے وہ مطلوبہ لوگ کہاں سے لائیں گے؟ تو لہذا ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ اس کا ابوبکر کا موقف یہ ہے کہ فنی تعلیم کو فروغ دیا جائے تاکہ وہ ہنرمند لوگ تیار ہو سکیں۔ عامر: لیکن تمام تر حالات کے باوجود موضوع اسامی کے لیے درخواست دیتے رہنا چاہیے، یعنی جب بھی کوئی اخبار میں اشتہار آئے تو ہمیں اپلائی ضرور کرنا چاہیے، یعنی درخواست ضرور دینی چاہیے۔ کبھی نہ کبھی کوششیں بار آور ضرور ہوں گی، یعنی کبھی نہ کبھی جو آپ کوشش کریں گے وہ ضرور کامیاب ہو سکتی ہیں۔ ابوبکر: بالکل، اچھا، مجھے گھر پر ضروری کام ہے، چلتا ہوں، خدا حافظ۔ عامر: خدا حافظ۔ ابوبکر جو ہے وہ عامر کے گھر سے باہر نکلتا ہے، روانہ ہو جاتا ہے اپنے گھر کو، اور وہ دروازہ بند کر کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ اختتام ہو جاتا ہے بیٹا، تو یہ مکالمہ یہاں ہمارا مکمل ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنے 2 مکالمے پڑھے، دوستوں کے امتحان کی تیاری کے حوالے سے مکالمہ ڈسکس کیا، بے روزگار نوجوانوں اور نوجوان دوستوں کے درمیان گفتگو ہی، ہم نے یہ دوسرا مکالمہ پڑھا۔ امتحانوں میں یہ جن مکالمے جو ہم نے اب تک جو مکالمے پڑھے ہیں بیٹا، یہ وہی مکالمے ہیں جو مختلف بورڈ کے پیپروں میں بھی آ چکے ہیں۔ آپ بچوں نے یونیک نوٹس میں سے یہ مکالمے تیار کرنے ہیں۔ بتائی ہوئی ہدایات میں بار بار آپ سے دوبارہ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ میرا بیٹا اس کی روشنی میں آسانی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے پریکٹس کرے۔ ممکن ہے ایک طالب علم جب ایک مکالمہ تیار کرتا ہے اور شروع میں ہو سکتا ہے وہ 2 پیج کا مکالمہ لکھے، پھر 2.5 پیج کا لکھ لے گا، پھر ڈائلاگ کچھ اور بڑھائے گا، تو یہ آہستہ آہستہ آپ 3 پیج 3.5 پیج تک اور 4 پیجز تک بھی جا سکتے ہیں۔ یعنی 2 امتحان کی شیٹیں، 2 شیٹوں پر 4 پیج بنتے ہیں، 1.5 شیٹ جب آپ کریں گے تو 3 پیج بن جائیں گی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں میرا بیٹا کہ آغاز میں آپ نے پریکٹس شروع کرنی ہے، یہ یاد کریں۔ جب آپ یہ یاد کر لیں گے، آپ اس میں اور بہت سے ڈائلاگز، بہت سے جملے آپ اس میں ایڈ کر سکیں گے، تو آپ اپنی بات کو خوبصورت طریقے سے اچھا یاد کریں گے، اچھی ترتیب رکھیں گے، اچھی طرح اسائنمنٹ بنائیں گے، لکھیں گے، مارکر کا استعمال، جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں آپ کو، پریزنٹیشن کا جو طریقہ بتایا ہوا ہے پچھلے لیکچروں میں، تو اس کے مطابق جب آپ میرا بیٹا یہ کام کریں گے تو یہ مکالمے کے جو 10 نمبر کا سوال ہے، یہ ہمیں بہت اچھے نمبر ملیں گے اس میں۔ لیکن اگر ہم اس کی تیاری نہیں کریں گے، اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، تو پھر ظاہری بات ہے بیٹا، پھر ہم اتنے مارکس حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمارا مقصد آپ کو یہاں سے یہ گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اب مکالمہ لکھنے کے جو طریقے ہیں وہ بتا دیے، اب آپ نے گھر میں اس کو لکھنا ہے، اور اس بات سے میرا بیٹا بالکل پریشان نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ شروع میں پہلی دفعہ مکالمہ لکھیں، 15 جملوں کا لکھیں، پھر 20 جملوں پہ آ جائیں، پھر 22 24 پہ چلے جائیں، تو اس طرح ڈائلاگز آپ کے امپروو کریں گے۔ اور جب نوٹس میں سے آپ کو یہ ہیلپ مل رہی ہے،
یونیک نوٹس آپ جب یہ بیٹا میں بارہا یہ آپ سے بات کرتا ہوں کہ یونیک نوٹس کا جو ہم نے یونیک نوٹس کے اندر سے ہی یہ تیاری کرنی ہوتی ہے اور اسی پیج کو فالو کرنا ہے، اور وہاں جو مٹیریل لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو بھی یاد کر لیتے ہو تو بہترین تیاری ہو جاتی ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہے۔ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، نوٹس لینے ہیں، اس کو لکھنا ہے، اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے، اس کی پریزنٹیشن بنانی ہے جیسے آپ کو گائیڈ کیا، انشاءاللہ بہترین تیاری ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی رہیں بیٹا محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔